बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इस वक्त सूरत हाल है, पीटीआई का जो एहतजाज हो रहा है, पीटीआई ने जो एक फ़ैसला किया है कि हमने डी चौक पहुंचना है। और ये जो फ़ाइनल कॉल का नाम दिया गया है इसको, उसका मकसद ये है कि चूँकि इमरान खान जो है वो ये समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत ने जो कानून साज़ी की है, अदालतों के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, उसके नतीजे में पीटीआई जो है, ख़ासकर इमरान खान ख़ुद और उस उनके जो जितने भी पीटीआई के जो लोग हैं, उनको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है सियासी एतबार से। तो उसका तरीका यही है कि गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर डाला जाए, पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं, ना सिर्फ पीटीआई के बल्कि बाकी अगर आप देखें, पीटीआई की जो लीडरशिप है वो जिस किस्म के मैसेजेस वो देती रही। और आज हमने देखा है कि जिस तरह से मुख्तलिफ जो पंजाब के जो इलाके हैं, सिंध से भी कुछ, लेकिन ख़ास कर केपी से हमने देखा है कि जो इस वक्त मुख्तलिफ रैलियाँ और जुलूस लेके लोग जो हैं वो मोटरवे के ऊपर अटक पुल को क्रॉस कर चुके हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अभी ये जो उनका अब पीटीआई का जो ये एहतजाजी रैली है, जिसको मेन रैली जो है, जिसको चीफ मिनिस्टर केपी हेड कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर, जब वो सुबह निकले भी थे, उसके भी मैसेजेस आपके सामने ज़रूर आए होंगे सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि जो रेगुलर मीडिया यानी ट्रेडिशनल मीडिया टीवी चैनल्स हैं, वो उस तरह से इस तमाम रैली को इसको कवर नहीं कर रहे हैं। और उसको आपको मालूम है कि उसके पीछे ज़ाहिर है कि हुकूमत की ये कोशिश है कि ये जो कम्युनिकेशन लाइन है पीटीआई की, वो उसको डिसकंटिन्यू किया जाए, उसको तोड़ा जाए, उसको रोका जाए, ताकि लोगों तक कम्युनिकेशन जो है वो ना पहुंच सके कि बेसिकली सूरत हाल क्या है। लेकिन सोशल मीडिया से जो चीज़ें आज सारा दिन मिलती रही हैं, उसमें हमने देखा है कि पहले हम पंजाब की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब में हमने देखा कि मुल्तान के अंदर जो शहमद कुरैशी के बेटे हैं, मैंने ज़ैन कुरैशी, बाकी वहाँ की जो लीडरशिप थी उसको अरेस्ट कर लिया गया था। ज़रताज गुल ने कोशिश की, साथ उनके ओन अब्बास बप्पी थे जो सेनेटर हैं पीटीआई के, और एक बड़ी रैली लेके वो भी पंजाब से निकले। लाहौर में हमने देखा कि लोग जो हैं वो कुछ कुछ जगहों के ऊपर जो हैं पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो निकले। कुछ जगहों के ऊपर झड़पें भी हमने देखी हैं, कुछ जो जगहों के ऊपर हमने देखा है कि ज़्यादातर पंजाब की जो उनकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यानी एमपीएज़ हैं, ख़ासकर एमएनएज़ हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर पीटीआई की स्ट्रैटेजी अगर आप देखें, तो पीटीआई की स्ट्रैटेजी जो थी वो, एक तो उनका फोकस पूरे पाकिस्तान के ऊपर लोगों का था। यही वजह थी कि बुशरा बीबी का जो स्टेटमेंट आया, एक वीडियो उनका जो पैगाम आया था, उसका मकसद यही था कि इमरान खान का जो मैसेज है, बाकी लोग भी उसको कन्वे कर रहे हैं, जिसमें जो इमरान खान के साथ मिलने वाली उनकी क़यादत है, उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गौर हैं, बाकी उनके वकला हैं, वो तो या ख़ुद अली अमीन गंडापुर की जो मीटिंग हुई इमरान खान के साथ। लेकिन जब बुशरा बीबी को लॉन्च करने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो हमदर्दियाँ हैं, और ख़ासकर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको घरों से निकाला जाए। और उसके नतीजे में हमने देखा कि पंजाब के अंदर भी जो उनके एमएनएज़ थे, एमपीएज़ थे, जहाँ-जहाँ से वो रैलियों की सूरत में निकल सकते थे, निकले। और एक बड़ी तादाद जो है उनकी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मुख्तलिफ जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, और ये पीटीआई को मालूम था कि पंजाब के अंदर उनके लिए निकलना मुश्किल होगा। ना सिर्फ ये कि कंटेनर्स लगाए हुए थे या डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, बल्कि उनको ये मालूम था कि उनको किसी सूरत भी पंजाब की जो गवर्नमेंट है, वो इस्लामाबाद की तरफ पहुंचने की इजाज़त नहीं देगी, और उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वर्कर्स को भी मालूम था इस हवाले से। अम, एक एक तो ये स्ट्रैटेजी, और सिंध के अंदर तो आपको मालूम है, ज़ाहिर है वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा पीटीआई के जो लोग थे।
علیم عادل شیخ جو ہے وہ پہلے ہی اس بات کی وہ کر چکے تھے، میڈیا کے ذریعے پیغام دے چکے تھے، بتا چکے تھے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ مختلف جو سندھ کے علاقے ہیں وہاں پہ ان کو روکا گیا۔ بلوچستان کے اندر تو وہاں پہ بھی صورتحال کچھ ہم نے دیکھا، پولیس کے ساتھ جس قسم کی ان کی کنفرنٹریشن ہوئی، لیکن جو حکمت عملی پی ٹی آئی کی تھی وہ یہ تھی کہ کے پی جو ہے، چونکہ وہاں پہ کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، چونکہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ان کی اپنی ہے، پولیس وہاں پہ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتی، تو وہاں سے زیادہ لوگوں کو نکالا جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت کے ڈسٹرکٹ سے بھی لوگ نکلے، وہاں سے پشاور سے لوگ نکلے، شہزادہ سے، ثوابی سے، مردان سے، پشاور سے خود علی امین گنڈاپور جو ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ایک ایفرٹ تھی اس کی پی ٹی آئی کی، جو کہ اس وقت جاری ہے، اور اس وقت وہ موٹر وے کے اوپر ہے، اب آگے وہ بڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ الٹیمیٹلی جس طرح سے انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ڈی چوک تک پہنچنا ہے، اسلام آباد تک پہنچنا ہے، وہ اپنی ایک کوشش جو ہے، کچھ ہم نے راولپنڈی کے اندر دیکھا کہ دن کے ٹائم پہ 2-3 بجے کے قریب فیض آباد کے قریب کچھ ورکرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کوشش کی، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ پنجاب کے اندر اتنا آسان نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اپنی پولیٹیکل جو موبلائزیشن تو وہ کر لیں گے، لیکن ایک بڑا اجتماع لے کے اسلام آباد کی طرف بڑھنا ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوگا۔ لیٹ اس سی کہ اس کا اب آگے چل کے اب علی امین گنڈاپور جس طرح سے اس کو ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں، یہاں سے ہم نے دیکھا ہزارہ سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، وہ ایک بڑی ریلی لے کر جو ہے ہزارہ کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو ان کے عہدیداران ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کے ہوں یا ڈویژن لیول کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے جو ممبران تھے، قومی اسمبلی کے ممبران تھے، وہ اس کے اندر شامل تھے، اور وہ بھی اسلام آباد کی طرف جو ہے انہوں نے اپنا مارچ جو ہے وہ شروع کیا۔ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ان کی ڈپینڈنسی ہے، ریلائی جو کر رہے ہیں، جو ان کو ریلائی کرنا چاہیے ورکرز کے اوپر، منتخب جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے اوپر، وہ صرف کے پی کو فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یہی وجہ تھی کہ آخری جو ملاقات گنڈاپور کے ساتھ ہوئی تھی عمران خان کی، اس کے اندر بقول حکومت کے کہ ان کو کنونس کیا گیا تھا جی کہ ہم اس ڈیٹ کو آگے لے جائیں، کچھ کر لیں، لیکن عمران خان کو یہ معلوم ہے کہ جب تک حکومت کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جائے گا، جب تک ایک بڑا اجتماع جو ہے وہ نہیں اکٹھا کیا جائے گا، عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو ریلیف جو ہے وہ اتنا جلدی ملنے والا نہیں ہے۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی ہے، بٹ لیٹ اس سے یہ ڈیپینڈز کہ پی ٹی آئی کا یہ جو ایک اجتماع ہے، یہ جو ان کی ایک کوشش ہے، کاوش ہے، وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ دوسری طرف اب گورنمنٹ کی جو حکمت عملی ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک یہاں پہ 4 اسمبلیاں جو ہے وہ فنکشن کر رہی ہیں، آپ کی نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، لیکن جو بھی حکومت کے اندر ہوتا ہے وہ اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پورے اسلام آباد کو، میں نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی کہا کہ اگر آپ اسلام آباد کی صورتحال کو دیکھیں، کنٹینرز جو لگائے گئے، صرف اسلام آباد کی بات کروں، ویسے تو پورے پنجاب کے اندر جو کنٹینرز کی ایک بمبار کی گئی ہے، وہ جو کنٹینرز جو ہے جس طرح سے لگائے گئے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے، پچھلے تقریباً 36 سے 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ اموات ہوئی ہیں اس سڑکوں کو بند کرنے کی وجہ سے، کنٹینرز لگانے کی وجہ سے، آمد و رفت کو ریسٹرکٹ کرنے کی وجہ سے، جو شہری ہیں شہروں کے اندر مختلف اضلاع پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ راولپنڈی اسلام آباد کی جو صورتحال ہے جس میں اب تو تعلیمی ادارے بھی جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، لیکن چلیں یہ تو اسلام آباد کی ہم بات کر، لیکن اب لاہور کو آپ دیکھ لیں، لاہور کو جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، پنجاب کا کیپٹل ہے، اور اس کے نتیجے میں جو
اس کے نتیجے میں جو فائنینشیل لاسز ہمیں ہو رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ بلین آف روپیز کی جو لاسز ہیں وہ ہماری اکانومی کو، جو آلریڈی انڈر پریشر ہے، جو آلریڈی انڈر اسٹریس ہے، جو آلریڈی انڈیٹڈ ہے، یعنی آئی ایم ایف سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، ابھی دوبارہ پروگرامز میں گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جس طرح سے انڈر پریشر ہے، اس صورتحال میں اگر آپ پورے کے پورے ملک کو اگر آپ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، جیم کر دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے بڑی صحیح بات کہی تھی کہ ابھی تو یعنی کل کے دن تک، کل شام تک جو ہے پورے پاکستان کو آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو پرپس تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ یعنی آپ نے میڈیا کی ہیڈ لائنز بھی بن گئیں، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور کر لیا، آپ نے پورے پاکستان کو ویسے ہی بند کر دیا، لوگ ابھی نکلے ہی نہیں تھے۔ تو یہ ایک اس کا دوسرا پہلو ہے کہ حکومت جو ہے وہ اتنی زیادہ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ایک ڈیموکریسی ہے اس ملک کے اندر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو ایک پرامن احتجاج کرنے کا پورا حق ہے، پرامن اسمبل ہونے کا پورا حق ہے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے جی کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، لہٰذا ہم اس کو جو ہے ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو ویسے عدالتی فیصلے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بڑے عدالتی فیصلے پڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر حکومت نے آج تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایون جو عدلیہ ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک قسم کا فیصلہ دے رہی ہوتی ہے، دوسرے ٹائم پہ دوسرے قسم کا فیصلہ دے رہی ہوتی ہے۔ امن و امان میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ نے ایک موومنٹ جو ہے جب لوگوں کی ریسٹرکٹ کر دی تو اس سے کاروبار کتنے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ جو دیہڑی والے لوگ ہیں، جو ایک دن میں کام کر کے جو اپنے بچوں کے لیے مزدوری کماتے ہیں، جو ڈرائیور حضرات ہیں، جو ٹرانسپورٹرز ہیں، یعنی ٹرانسپورٹر تو بڑے ٹرانسپورٹر تو ہو گئے، وہ جو انویسٹرز ہیں، جو دیہڑی کے اوپر کام کرنے والے ڈرائیور ہے، وہ اگر گاڑی نہیں چلائے گا تو اس کو کیا اس کا مالک تنخواہ دے گا؟ یا وہ لوگ جنہوں نے کمیونیکیٹ کرنا تھا شہروں کے اندر، میں بذات خود جو ہے جمعے والے دن اسلام آباد سے باہر نکلے فیملی کے ساتھ کسی فنکشن کے لیے، اور جب واپس گئے تو کنٹینرز لگے ہوئے تھے، اور پھر وہاں سے واپس آنا پڑا، اور وہاں پہ ایسے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہماری فلائٹس ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہم نے پہنچنا ہے، ہمارے ویزے جو ہیں وہ ہو جائیں گے، ایکسپائر ہو جائیں گے۔ مزدور لوگ جنہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر ٹریول کرنا تھا، مریضوں کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ ڈیتھس ہوئی ہیں اس کے اندر، اب اس کی ایف آئی آر کس کے خلاف جو ہے وہ درج ہوگی یا کٹے گی؟ بہرحال یہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ایک تو یہ ہے کہ ود ان دا سٹی آپ نے کیپٹل کے اندر آپ نے پورے کیپٹل کو جو ہے وہ ایک یونانی دور کی وہ بنا دیا ہے، قلعہ نما بنا دیا ہے، جیسے یونان یا ایک زمانے میں جب سٹی سٹیٹس ہوتی تھی تو شہروں کو جو ہے وہ دیواروں سے کیا کر لیا جاتا تھا، بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کے دروازے ہوتے تھے جو رات کو بند کر دیے جاتے تھے۔ آپ نے پورے کے پورے پاکستان کو، یعنی پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے، پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ پورے ملک میں ترسیل جو ہوتی ہے آپ کی ٹرانسپورٹ کی، یعنی گڈز کی، جو سامان لے کے جایا جاتا ہے پورے کشمیر، ناردرن ایریاز، کے پی، اس سب کو آپ نے بلاک کر دیا۔ تو یہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ اتنی زیادہ آپ نے یعنی ریئیکٹ کیا، اتنا زیادہ آپ نے اس کو وہ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے غبارے میں اتنی زیادہ ہوا بھر دی کہ اب وہ غبارہ جو ہے وہ آسمان میں کہیں غائب ہو گیا، وہ آپ سے اب قابو ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ بکھلاہٹ جو ہے۔ دوسرا جو ڈیموکریٹک ہم نامز کی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ احتجاج کا جو کسی کو حق حاصل ہے اس کو بھی اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے، پھر انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بند ہے اس وقت ملک کے اندر زیادہ تر علاقوں میں۔ وی پی این جو ہے اس کو بھی وہ تو پہلے ہی پی ٹی اے کہہ چکی تھی کہ جب تک رجسٹر نہیں ہوگا وی پی این جو ہے اس کو نہیں الاؤ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ اس کے سائڈ جو کے اوپر آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ دوسری طرف حکومت کا یہ بھی کہنا ہے جی کہ چونکہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ اب ایک بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ڈیلیگیشن بھی آ چکا ہے اسلام آباد کے اندر، تو وہ تو یہ جتنے بھی ڈیلیگیشنز آتے ہیں وہ ریڈ زون سے تو باہر نکلتے نہیں ہیں۔ تو ریڈ زون تو جب بھی کوئی
VVIP موومنٹ یا باہر سے گیسٹ آتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی لا اس کو بند کر دیا جاتا ہے. ایون ہم نے SCO کروائی ریسنٹلی، ہم نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو اسلام آباد کے اندر ہوا، انعقاد ہوا، تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد باقی کھلا تھا. کچھ ایریاز کو انہوں نے بغیر کسی وجہ کے پورے اسلام آباد کو بند کر دیا تھا، جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. بہرحال یہ اس کی ایک سچویشن ایک ہے، اور اب معلوم نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جس طرح سے وہ بتا رہی ہے، انٹیریئر منسٹر، IG اسلام آباد، جس طرح کی وہاں پہ جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کے پیغامات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایک احتجاج یا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر احتجاج نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی حکومت کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک تاثر جو ہے وہ گورنمنٹ دے رہی ہے کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ اپنی فیڈرل حکومت کے اوپر یا شہر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہی ہے. تو اس قسم کی کنفرنٹیشن، اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ اوورآل ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جو اس میں فریق ہیں، ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مقتدرہ ہے یا گورنمنٹ ہے، وہ اب اس ساری سچویشن کو کیا یہ نفس کا گیم تو اب نہیں رہا نا، اب یہ تو فزیکل گیم بن چکا ہے. تو یہ کتنے عرصے تک رہتا ہے، اور کیا PTI جس قسم کے دعوے PTI کر رہے ہیں، جس قسم کے دعوے حکومت کر رہی ہے، اس میں الٹیمیٹلی جو نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے اور ملک کی عوام کا ہو رہا ہے. اب اہداف جو ہیں وہ کون حاصل کر پائے گا، اور کس طرح سے اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جاتا ہے. لیٹ اس سی اینڈ ویٹ. تھینک یو ویری مچ.